मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन मौलाना सय्यिदना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम, सुनने वाले तमाम ही सामिईन कराम, इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ तक इस ट्रांसमिशन को देखा जाएगा तमाम ही की खिदमत में इंतहाई अक़ीदत, एहतराम, मोहब्बत, खुलूस और शफ़क़त के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि हमारा प्रोग्राम है आलिम और अवाम, इसकी स्पेशल ट्रांसमिशन मुआरफ़त रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ आपका होस्ट अज़ीम लखनवी। जैसा कि माह मुबारक रमज़ान की आमद है, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा माह आया है कि जिसकी रातें दूसरे महीनों की रातों से अफजल हैं, कि जिसके दिन दूसरे महीनों के दिन से अफजल हैं, कि जिसकी घड़ियाँ दूसरे महीनों की घड़ियों से अफजल हैं। एक ऐसा माह, एक ऐसा अजीम माह कि जिसमें तुम्हारा सांस लेना भी तस्बीह शुमार किया जाता है। एक ऐसा अजीम माह कि जिसमें तुम्हारा सोना भी इबादत शुमार किया जाता है। नाज़रीन कराम, बेशुमार रिवायतें इस हवाले से मौजूद हैं हमारे पास। सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे, हमारे पास आलिम दीन मौजूद हैं, आली जनाब डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल समद नूर सहारनपुरी साहब। क़िबला, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं? मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देवा शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि माह मुबारक रमज़ान के हवाले से कौन सा, एक तो पहले इसकी फजीलत के बारे में बताएं, जी। दूसरा कौन सा एक ऐसा मखसूस अमल है कि जिसकी जो अफादियत है, जिसकी जो फजीलत है या जिसकी जो इबादत का सवाब है वो बेइंतहा है। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिलाशुबा रमज़ानुल मुबारक ये एक ऐसा महीना है जिसकी फ़जीलत अहादीस मुबारका में बेशुमार मौजूद है। इसके अलावा कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कई जगह पर रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र फरमाया है। जैसा कि इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। बेशक बेशक। शाहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। अब कुरान पाक एक हिदायत है माशाअल्लाह इंसानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए एक हिदायत है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए हिदायत किस महीने में नाजिल फरमाई? रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाई। तो यहीं से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस महीने में हिदायत नाजिल हो रही है वो महीना हिदायत पाने के लिए कितना अहम है। कि इंसान को जब ये महीना मिलता है ना, तो वैसे तो जैसे कुरान पाक में हुक्म है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह से तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम परहेजगार हो जाओ। अब यहाँ मकसदियत तो रमज़ानुल मुबारक की ये बता दी कि तक़वा है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक लफ्ज़ में बात करें तो तक़वा है, और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, इसकी वजाहत में जाएं, तो रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जो मुसलमानों को एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर दिया गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी इंसान इस पूरे महीने में अपने आप को अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के रास्ते पर ढालने की प्रैक्टिस कर सकता है, मशक कर सकता है पूरे 30 रोज़े। किस तरह कि सुबह सवेरे वो सहरी करता है और फिर पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है और फिर इफ्तार करता है, अपने नफ्स को मारता है, पूरा दिन अपने नफ्स को मारता है, और इसके साथ साथ क्या करता है? नेक अमाल करता है, अपने आप को बुराइयों से रोकने की कोशिश करता है। तो उसके नफ्स की जो है वो प्रैक्टिस हो रही होती है। नफ्स की 3 किस्में हैं, ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान का ताल्लुक है तो नफ्स का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है इससे, क्योंकि ये नफ्स की इस्लाह का ताल्लुक है। जो हिदायत का मामला है, हिदायत का मामला है, वो नफ्स की इस्लाह का ताल्लुक है। नफ्स की 3 किस्में हैं, 3 अक़साम है। एक है नफ्स लव्वामा माशाअल्लाह, दूसरी है नफ्स अम्मारा, तीसरी है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स लव्वामा क्या है? नफ्स लव्वामा की कैफियत में इंसान हर वक्त रहता है।
جب ابھی میں اس وقت موجود ہوں تو ابھی میں کچھ آپ سے دین کی باتیں کر رہا ہوں، تو اب میں دین کی باتیں کر رہا ہوں تو میں نفس لوامہ کی کیفیت سے نکل کر کس کیفیت میں جا رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن انسان جب تک بالکل رہتا ہے مکمل طور پر ذاتی طور پر وہ نفس لوامہ کی کیفیت میں رہتا ہے. لیکن جب انسان کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ نفس امارہ کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو گناہوں کی طرف اکساتا ہے. تو وہ گناہ جب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. پھر اگر وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہ سے سمیٹتا نہیں ہے، نادم نہیں ہوتا، تو وہ گناہ کا عادی ہوتا جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو گناہ کرنا برا نہیں لگتا اور وہ کھلے عام گناہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کی حالت میں چلا جاتا ہے. جیسے ابھی ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ہدایت پہ آپ کو یہاں روکوں، مثال کے طور پہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے. متقین کے لیے. اچھا یہ تھوڑا وضاحت کیجیے، تمام عالم اسلام کے لیے، انسانوں کے لیے، یا فقط متقین کے لیے؟ اصل میں یہ بات پوری کرتا ہوں پھر اس پر بھی آتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ انسان جو ہے نفس لوامہ کی کیفیت میں، جب وہ نیکی کر رہا ہے تو نفس مطمئنہ میں، جب وہ برائی کر رہا ہے تو نفس امارہ میں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان نفس مطمئنہ میں رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس مطمئنہ میں رہنے کے لیے دنیا میں بھیجا. یعنی نفس مطمئنہ میں رہے، یعنی ہر وقت وہ ہدایت یافتہ رہے. ٹھیک ہے. ہر وقت وہ نیک عمل کرتا رہے، ہر وقت وہ وہی عمل کرتا رہے جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے، اور ان اعمال سے وہ اپنے آپ کو روکتا رہے جو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں چاہتا. تو وہ یہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماہ مبارک دے دیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کمزور ہے، انبیاء کا سلسلہ بھیجا اس کی ہدایات کے لیے، پھر جو ہدایت کے لیے، پھر جو ہے اس کے بعد صلحاء رفقاء اہل بیت، اور سلسلہ چلتا رہا، اور آج صوفیہ اولیاء علماء موجود ہیں ہدایت کے لیے. اور تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر رحم کرتے ہوئے اس کو ایک رمضان المبارک کا مہینہ دیا کہ اس مہینے میں رہتے ہوئے تم بھوکے پیاسے رہتے ہوئے اپنے نفس کو مارو، نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو، تاکہ تم جو ہے نفس مطمئنہ کی طرف رہو. اور جب ہم دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حالت میں دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کب راضی ہوتا ہے؟ جب انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. جب بھی انسان کوئی نیک عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اور وہ گناہ کا عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ دور ہے. یعنی کوئی بھی نیک عمل کرتا ہوا انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کی صورت میں جاتے ہیں. اور نفس مطمئنہ کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ. اس حالت میں تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور پھر کتنی بڑی بشارت، وادخلی جنتی، اور جنت میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت ہے جو رمضان المبارک ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع میسر ہے کہ اس میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، اپنے نفس کو ماریں، اپنے نفس کو کمزور کریں، اپنے جسم کو عبادات کا عادی بنائیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں. اب آپ کی بات کہ قرآن پاک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت. اب یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تمام انسانیت ہے، تمام انسانیت ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی انسان اگر کتاب پڑھتا ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے، ترجمے موجود ہے، اگر اس کو اردو آتی ہے، اگر اس کو انگلش آتی ہے، اس کو فارسی آتی ہے، وہ اپنی زبان میں، ہر زبان میں ترجمہ قرآن پاک کا موجود ہے. یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے. بے شک. اگر وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ اس کا دل مردہ ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ماشاءاللہ. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، حضور کی صحبت میں ہی تھے نا وہ. کیوں نہیں وہ راہ راست پہ آئے؟ کیونکہ وہ متقین میں شامل نہیں تھے، ان کا دل مردہ تھا. سب سے پہلے تو اسلام لانا ضروری ہے، سب سے پہلے تو غیب پر ایمان لانا ضروری ہے،
سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے. جب بندہ ایمان کی حالت میں ہوگا، جب ایمان کی حالت میں ہوگا تو جو ہی بندہ ایمان کی حالت میں آ جائے گا تو پھر وہ کس حالت میں آ جائے گا؟ تقوی کی حالت میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. جبھی تو وہ اسلام جبھی اس نے قبول کیا نا. اب اس میں ایک اور بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے جو یہ متقین کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک طرف تو غیر مسلم ہے، جب وہ مسلمان ہو رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جبھی تو مسلمان ہو گیا نا. اس کو ہدایت پہنچی، وہ مسلمان ہو گیا، اس کے دل میں تقوی آ گیا، پرہیزگاری آ گئی. اب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پھر قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. صحیح. وہ ان آیاتوں کو سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں بڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اسلام لائے اللہ کے خوف سے، ان کے بارے میں. اب دوسرا مسلمان ہے. اب مسلمان دنیا میں آیا، وہ تو جب دنیا میں آیا تو مسلمان ہی پیدا ہوا، ماں کی گود سے مسلمان ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کی بات بتاؤں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ماں کی گود سے ہی وہ مسلمان ہے؟ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی فطرت میں ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فطرت اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. تو ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے دنیا میں. اس آیت کے مبارک میں جو آیت آپ تلاوت کر رہے ہیں، ترجمہ بتا رہے ہیں، اس کے مطابق تو جو غیر مسلم ہے وہ بھی مسلمان، سب مسلمان ہے. پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان ہے. تمام بچے اسی طرح معصوم ہے، بالکل پاک. چاہے وہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، تمام مسلمان پیدا ہوتے ہیں. تمام اللہ کے بندے پیدا ہوتے ہیں. کوئی بھی نامسلم پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے بندے ہونا اور بات ہے، مسلمان اللہ کے بندے پیدا ہوتے ہیں سب. یہ میں وہ اللہ کے بندے بول رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندے ہی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں غیر مسلم نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں مرتد نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں یزید نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک مسلم لوگ بھیجتا ہے. تو ابو جہل کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے ہم، یا ابو جہل کو، ابو لہب کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ یہ سب مسلمان پیدا ہوئے تھے. سب مسلمان پیدا ہوتا کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جب انسان اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا، ٹھیک ہے، اس کی تخلیق ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا نہیں کیا تھا نا، تمام ارواح کو ایک ساتھ پیدا کر دیا. جسم نہیں بنائے تھے ابھی، تمام ارواح کو پیدا کر دیا اور سوال کیا. صحیح. سوال کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں بھی موجود تھا وہاں، آپ بھی موجود تھے، سامعین آپ بھی موجود تھے، جو میری باتیں سن رہے تھے ہم سب موجود تھے. تمام ارواح جو دنیا میں آ کے جا چکی، جو قیامت تک آئیں گے اور جو نہیں آئیں گے، تمام کی ارواح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی. سب موجود تھے ادھر. اور اللہ نے سوال فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے فرمایا بلا یا اللہ، بے شک بلا شبہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو جب روح جسم میں داخل ہوئی، جب روح جسم میں داخل ہوئی تو انسان بنا. اب جب وہ روح جسم میں آئی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ معصوم ہے. ٹھیک ہے نا. احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ معصوم بچے کے حوالے دیے. یہ نہیں فرمایا مسلمان معصوم بچہ، یہ فرمایا ماں کی گود سے پیدا ہوا بچہ، یعنی وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. اب جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا کے رنگوں میں رکھ جاتا ہے. اب اس کو جیسی صحبت ملتی ہے یا وہ جیسی صحبت حاصل کرتا ہے، وہ جیسا ماحول حاصل کرتا ہے، جیسا معاشرہ حاصل کرتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک صحبت نیک بناتی ہے، بری صحبت برا بناتی ہے. تو جو ایک کافر کا بچہ ہے، غیر مسلم کا بچہ ہے، وہ اس کو کافر بنا دیتا ہے، غیر مسلم بنا دیتا ہے. ایک مسلمان کا بچہ ہے، وہ اس کو مسلمان بنا دیتا ہے. تو دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں آتا، سب مسلمان آتے ہیں. وقت، ماحول اور وہ جس چیز کو قبول کرتا ہے وہ چیز یہ فیصلہ کرتی ہے اس کے مستقبل میں کہ وہ کیا بنتا ہے، وہ کیا بنتا ہے. اور شریعت میں تو یہاں تک فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بلوغت کی عمر تک کسی بھی عمل کی پکڑ نہیں ہے. جب بچہ بالغ ہو گیا اس کے بعد وہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے. ایسا کیوں کہا کہ ایک غیر مسلم پیدا ہو گیا، اس کی تربیت غیر مسلم کے زیر تربیت ہو گئی. اب وہ بیچارہ، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے تو ایسا ماحول ملا، وہ بالغ ہو گیا، وہ دین کو تلاش کرے، اس تک ہدایت پہنچ رہی ہے، وہ دین کو تلاش کرے. تو یہ معاملات ہیں. پھر اس طرح مسلمان ایک جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے، وہ پلا بڑا اور پھر مسلمان ہی رہا، اب وہ دین سے دور کیوں ہے؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطری طور پر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے. آزاد پیدا ہوتا ہے، بالکل بالکل فطری طور پر. اب جب انسان جب بڑھتا ہے، اس کی عمر بڑھی
اب وہ جب دین سے دور ہوتا چلا گیا، جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ ایک گناہ کرتا ہے، نفس امارہ میں جاتا ہے، ہلکے ہلکے گناہ کا عادی ہوتا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے کو نا وہ برا سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی متقین کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بھی پڑھ لے قرآن، بھلے مسلمان ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، فقط متقین کے لیے ہدایت۔ قرآن کس متقی کے لیے ہدایت ہے؟ کہ جس کو نیک کام کرنے کا شعور ہے، جس کو نیک کام جس کو اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی طلب ہے، جس کو جہنم کا خوف ہے، جس کو جہنم کا خوف ہے، جس کو جنت کی طلب ہے، جس کو اللہ والوں سے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے صوفیاء سے پیار ہے، محبت ہے، جس کو اللہ کی رضا کی طلب ہے، اس کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جو پرہیزگار ہو، متقی ہو متقی، تم اگر تقوی میں رہنا چاہتے ہو، مسلمانوں کے لیے فرما رہا ہے ایمان والو تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہارا تقوی بحال رہے، تاکہ تم متقی رہو، تاکہ قرآن تمہارے لیے ہدایت رہے، تاکہ رمضان المبارک آئے تم اس میں روزے رکھو تو وہ روزے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، وہ روزے تمہاری بخشش کرانے والے بنے، ورنہ تو روزوں کے حوالے سے تو حدیث یہ بھی آئی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ اب رمضان المبارک کی فضیلت دیکھیں کہ ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر جنت کے وعدے، پھر اس کے علاوہ کئی فضائل کے ساتھ ساتھ جب اس کی وعید کی بات آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں نیک اعمال کرتے ہوئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس میں نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو